प्रेज अलॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं आज आप सबों को खुदावन की हुजूरी में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने मौका मुझे बख्शा कि आप लोगों के साथ बाइबल की बाबरकत बातों को शेयर करूं। अजीजों, आइए इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें ताकि रूल कुदस खुदा हमारे लिए जारी करे और आज जितनी भी मुकद्दस बातें हम सीखें यीशु मसीह के नाम में हम उन्हें अपने दिल में जगह दे पाएं और आने वाले वक्त में वो सब बातें हमारी जिंदगी में काम आने के लायक हों। आसमान और जमीन के मालिक है परवरदिगार यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र तारीफ तेरी तमजीद हो खुदावंद। आज इस अच्छे भले वक्त के लिए जो तूने अता किया है, मैं तेरे तमाम बच्चों के लिए खुदावंद जो इस बाइबल स्कूल का हिस्सा है खुदावंद, उनके लिए और वो सभी भी जो इस वीडियो के वसीले से थियोलॉजी को सीखने वाले हैं, खुदा उन्हें बरकत दे। इस वीडियो के वसीले से कई लोगों तक खुदावंद ये खुशखबरी पहुंचे और लोग इन सच्चाइयों के वसीले से अपनी रूहानी जिंदगी में अपनी खिदमत में सेब ना रखें। खुदा अपने रूह को जारी कर ताकि यीशु मसीह के रूह के वसीले से हम इन बातों को खुदा समझ पाएं और इनको जान पाएं गहरे तौर पर। यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम थियोलॉजी को बाइबल स्कूल में सीख रखे हैं और उनके थियोलॉजी के 3 पार्ट्स पर हम बात कर चुके हैं और आज याद रखो थियोलॉजी का ये चौथा पार्ट है और खुदा के फजल से मेरी पूरी कोशिश है कि इस हिस्से के अंदर हम थियोलॉजी को मुकम्मल करें। आपको याद होगा कि पिछले हिस्से में हमने खुदा के नाम की 3 इकसाम को सीखा था, मतलब मुफरिद नाम यानी बुनियादी उसका नाम, और वो था वाहिद मतलब अकेला जो नाम है। फिर नाम के बाद हमने देखा कि एल के 7 मुरक्कब नाम के खुदा का जो एल नाम है उसके 7 और भी मिले हुए नाम जो थे हमने वो देखे। फिर तीसरी किस्म हमने यहोवा के 7 मुरक्कब नामों को देखा कि यहोवा नाम किन किन नामों के साथ आगे जुड़ा हुआ है। सो याद रखना ये तीसरे हिस्से का एंड था। तो आज चौथे हिस्से को जिसको थियोलॉजी में हम सीखने वाले हैं वो क्या है, कैरेक्टर ऑफ गॉड। याद रखना खुदा के किरदार की जब बात करते हैं तो उसमें अलोहीम लफ्ज को कभी अलग नहीं किया जाता। खुदा के किरदार के अंदर या खुदा की याद रखो खुसूसियत के अंदर हम अलोहीम पर आज बात करने वाले हैं। और लफ्ज अलोहीम याद रखना आपको ये पैदाइश 2 बाब की 4 वर्ष में पढ़ने को मिलता है। मैंने कहा खुदा के किरदार के अंदर पहला पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है अलोहीम। ये अब्रानी जुबान का लफ्ज है, याद रखिएगा। हम इस वर्ष को पढ़ते हैं पैदाइश 2 बाब की 4 वर्ष में। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन खुदावंद खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। अजीजों, जब हम लफ्ज खुदावन खुदा पढ़ते हैं तो वहां यहोवा अलोहीम आया है, ठीक है। इंग्लिश में लॉर्ड गॉड जहां आप पढ़ते हो तो अब्रानी के अंदर अलोहीम यहोवा है। अजीजों याद रखिएगा, अलोहीम जो लफ्ज है अब्रानी में ये 430 नंबर का ये लफ्ज है। आप जानते हो अब्रानी और यूनानी के हर लफ्ज का एक नंबर है, तो अलोहीम जो है वो 430 नंबर का लफ्ज है। और याद रखना कि बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका जिक्र तकरीबन 2500 मर्तबा आया है। पुराने अहदनामा के अंदर लफ्ज अलोहीम का मैंने कहा 2500 दफा जिक्र मिलता है। अलोहीम याद रखो, ये नाम खुदा अपनी ताकत और अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है। पुराने अहदनामा में जहां जहां लफ्ज अलोहीम इस्तेमाल हुआ है, मैं बता रहा हूं वहां पर खुदा अपनी ताकत अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए इस नाम को इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अजीजों याद रखिएगा, ये नाम जो है ये खुदा की गुनागू यानी बेशुमार सफात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कहा लफ्ज अलोहीम खुदा की गुनागू, जिसका मतलब बेशुमार ला तादाद गिनती से बाहर उन सफात को ये बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब याद रखिएगा अजीजों, हम यहां पर जब जेनेसिस के अंदर पैदाइश में खुदा को अलोहीम के तौर पर देखते हैं तो इसका एक और भी मतलब है
کہ خدا کو یہاں ہم تخلیق کرتے دیکھتے ہیں۔ جب بھی خدا پرانے عہد نامہ میں جینیسس کے پہلے اور دوسرے چیپٹر میں آپ کو دکھ رہا ہے تو وہاں وہ چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے۔ تو تخلیق کیسے کر رہا ہے؟ بحیثیت الوہیم، بحیثیت قادر مطلق، بحیثیت قدرت والا۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ الوہیم جو ہے پرانے عہد نامہ میں جب استعمال ہوا ہے تو وہ اسپیشلی وہ خدا کی تخلیق کے لیے، اس کو خالق ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ چیزوں کو خلق کرنے والا ہے۔ اور اس میں یاد رکھنا ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، الوہیم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، پر یہ خدا کی کثرت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ خدا کی وحدانیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی کنسپٹ سے بالکل یہ چیز باہر ہے کہ خدا کے اندر بہت سارے خدا ہیں۔ عبرانی یاد رکھو، جن یہودیوں کی ہم بات کرتے ہیں وہ خدا کو غیر منقسم مطلب وہ خدا جو تقسیم نہیں ہونے والا، وہ خدا جس میں بہت سے خدا نہیں ہیں، بلکہ وہ خدا ہے جو اپنی ذات میں واحد ہے۔ اس لیے کئی یاد رکھنا بائبل کے ایسے مفکر یا بائبل کے ایسے علماء یا ایسے لوگ وہ جب لفظ الوہیم کو لیتے ہیں تو وہ اس کی گہرائی کو سمجھنے کی بجائے وہ صرف یہ لیتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے مراد ہے کہ خدا ثالوث ہے یا خدا میں بہت سارے خدا ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا اگرچہ یہ جمع کا صیغہ ہے، پر یہ جمع کہاں پر استعمال ہو رہا ہے؟ اس کی گوناگو صفات پر، اس کی گوناگو یعنی بے شمار قدرتوں کے اوپر، اس کی بتا رہا ہوں ذات کے اندر خدا نہیں بلکہ اس کی ذات کے اندر قدرتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی بے شمار صفتوں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ الوہیم میں کہہ رہا ہوں استعمال ہوتا ہے۔ عزیزو، اس کے بعد خدا کے کردار میں جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کے کردار میں سب سے پہلے خدا بطور الوہیم اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، جس میں وہ تخلیق کر رہا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو میں نے کہا قادر اور ہر چیز پر میں نے کہا وہ قدرت دکھانے کے لیے ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، یاد رکھنا لفظ یہوہ۔ الوہیم کے بعد خدا اپنے کردار میں یہوہ نام کو استعمال کر رہا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر آپ پڑھو گے خروج کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 2 سے 3 ورس، خروج کی کتاب اور اس کا میں نے کہا 6 باب اور اس کی دوسری سے مطلب یہ 2 اور 3 2 ورسز یہاں پر لکھا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدا قادر کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہیں ہوا۔ عزیزوں، یہوہ نام کا ریولیشن جو ہے نا، یاد رکھنا وہ ملا ہے مین آف گاڈ موسیٰ کو۔ تو یہ یاد رکھنا آدم اور حوا کو جو ریولیشن ملا تھا وہ الوہیم کا تھا، کیونکہ باغ عدن میں بطور الوہیم خدا آدم اور حوا سے رفاقت کے لیے آتا تھا۔ عزیزو، یاد رکھنا وقت کے ساتھ ساتھ، زمانوں کے ساتھ ساتھ خدا اپنے کردار کو مختلف ناموں کے وسیلے سے لوگوں پر ظاہر کرتا رہا ہے۔ آدم اور حوا پر جب خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو بطور الوہیم ظاہر کیا، اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب پر جب خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو بطور قادر مطلق ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب مین آف گاڈ موسیٰ کی بات آتی ہے، خروج 6 باب کی 2 اور 3 ورسز میں خدا موسیٰ کو بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب پر قادر مطلق کے طور پر ظاہر ہوا، پر تجھ پر میں اپنے یہوہ نام سے ظاہر ہوتا ہوں۔ عزیزو، یاد رکھو یہ عبرانی سے اخذ کیا گیا نام ہے، اور یہ نام خداوند کے زندہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب اس کے زندہ رہنے کو، پہلی بات یہ نام خدا کے زندہ رہنے کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری بات یہ نام خدا کی قدوسیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہولی خدا ہے۔ اس لیے اینجلز جب بھی خدا کو ہیون میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، ہولی ہولی ہولی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہوہ نام جو ہے نا، یہ موسیٰ کو خدا نے دیا، کیونکہ موسیٰ یاد رکھنا وہاں پر
بائبل کہتی کہ مصر سے اسرائیل قوم کو چھڑانے کے لیے خدا کی طرف سے بلایا گیا تھا۔ اب موسیٰ کو اتنی بڑی پرابلم کے لیے ایک ریولیشن بھی بڑا چاہیے تھا، اور خدا نے نیا اور ایک بڑا ریولیشن اسے اپنی ذات کا دیا کہ میں یہوہ خدا ہوں، مطلب کہ میں قدوس ہوں اور میں زندہ خدا ہوں۔ اس لیے اس نام کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ تھا، خدا موسیٰ پر اس نام کو ظاہر کر کے یہ ظاہر چیز کرنا چاہتا تھا کہ میں اور معبودوں سے اور دیوتاؤں سے الگ ہوں۔ وہ زندہ نہیں ہیں، وہ سامرتھی نہیں ہیں، وہ قادر مطلق نہیں ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، پر میں یہوہ قدوس خدا اور زندہ خدا ہوں۔ میں مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اے مین آف گاڈ موسیٰ تجھے وہاں پر جانا۔ اور بائبل کہتی کہ اس ریولیشن کے کر کے موسیٰ لکھا ہے مصر میں گیا، اور خدا نے اس ریولیشن کے وسیلے سے موسیٰ کے ہاتھ سے اسرائیل قوم کو موسیٰ کے وسیلے سے فرعون کے ہاتھ سے اسرائیل قوم کو چھڑا لیا تھا۔ عزیزو، یہوہ ہمارا یاد رکھو شخصی خدا ہے۔ کیا بولا میں نے؟ یہوہ ہمارا شخصی خدا ہے۔ یہوہ کا ایک اور لفظی مطلب بھی لیا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں نجات دہندہ۔ یہ اس کی قدوسیت کے لیے، یہ اس کے زندہ رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہوہ نام میں نے کہا خدا کے نجات دہندہ ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اب اس لیے تو کہا کہ تو نے اسرائیلیوں کو مصر سے نجات دینے کے، ان کو چھڑانا کے، اور خدا اپنا وہ نام موسیٰ کو دے رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ زمانوں کے حساب سے پھر گاہے بگاہے خدا نے اپنے کردار کو جب لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ نام بدل بدل کر سچویشن، موقع اور اس کی نزاکت کے حساب سے اپنے آپ کو وہاں ظاہر کیا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا جینیسس کی اندر ہی ہم خدا کو ایک اور نام سے پڑھتے ہیں، یہ نمبر 3 کا نام ہے، اسے کہا جاتا ہے ایل شڈائی۔ پہلا ہے الوہیم، دوسرا ہے میں نے بولا یہودا، اور تیسرا ہے ایل شڈائی۔ یہ بھی آپ کو جینیسس میں ملتا ہے۔ اب جینیسس 17ویں باب کی پہلی آیت کے اندر، پیدائش آپ کو ملے گا 17 چیپٹر اور اس کی پہلی ورس میں اس کو پڑھتے ہیں، جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند خدا ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ ابراہیم عزیزو، بائبل کہتی کہ عمر کے اس مقام یا اس عمر کی اس سٹیج پہ آ چکا ہے کہ اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ 99 سال کا بڈھا ہو نہیں سکتا کہ وہ اولاد پیدا کرے۔ اور یہ سوچو کہ خدا ابراہیم پر جب اپنے آپ کو اس کے 99 سال کی عمر میں ظاہر کر رہا ہے تو کس نام سے؟ بولو ایل شڈائی۔ ایل شڈائی انگلش میں اس کا لفظی مطلب ہے آل مائٹی۔ آل مائٹی کے مطلب کہ وہ طاقتور ہے، وہ زوراور ہے، اور اس کا اردو ترجمہ لیا جاتا ہے خدائے قادر۔ خدائے قادر کے جسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ آپ 17ویں چیپٹر کو پڑھ لینا، وہاں پر پھر موسیٰ نے کہا خدا سے کہ میرے تو اولاد نہیں ہے اور میں بے اولاد جاتا ہوں۔ عزیزو، بائبل یہ کہتی خدا نے موسیٰ سے 99 سال کی عمر میں پھر جب وہ بڑھا ہو چکا تھا بات کی کہ میں تجھے اولاد دینے جا رہا ہوں، میں تجھ سے ایک عہد باندھنے جا رہا ہوں۔ اور یہ سوچو، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا جب اس سے بات کر رہا ہے تو اسے یہ کہہ رہے ہیں ایل شڈائی کا ایک اور لفظی مطلب ہے ہر ضرورت کے لیے کافی خدا۔ قادر مطلق ایک اس کا ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ ایل شڈائی کا اردو میں ہر ضرورت کے لیے کافی خدا۔ اب موسیٰ کو ابراہیم کو خدا کہہ رہا ہے کہ تو سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا، خالی آیا تھا، اور میں نے تیری ضرورتوں کو پورا کیا، اس لیے کہ میں سب ضرورتوں کو پورا کرنے والا مطلب ایل شڈائی خدا ہوں۔ اب جب کہ تو اپنی زندگی میں اس معاملے میں ابھی بھی تو شکایت کر رہا ہے، اور خدا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میرے ساتھ چل۔ سوچو 24 سال چلتے چلتے اسے ہو چکے تھے
کیونکہ 75 سال کا تھا جب ابراہیم کسدیوں کے اور کو چھوڑ کر حران میں آیا. حران سے وہ ملک کنعان کی طرف 75 سال کا تھا جب اس نے سفر شروع کیا. تو ابھی 99 ایئرز کا ہو چکا ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ 23-24 سال جو ہیں وہ بغیر گواہی کے, بغیر اولاد کے تھے. لیکن اب جب خدا نے, سوچو اتنی بڑی 24 سال کی جو پرابلم ہے, اب جب خدا اس پر ریویل ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے؟ ایک نئے ریولیشن میں. اور نیا ریولیشن کیا ہے؟ کہ میں ایل شڈائی خدا ہوں. میں بولو ایل شڈائی خدا ہوں, کہ میں ہر ضرورت کو پورا کرنے والا خدا ہوں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جتنی بڑی پرابلم ہوگی, ہماری جتنی بڑا روگ یا جتنا بڑا کیس ہوگا, ہمیں اتنا بڑا ریولیشن چاہیے ہوگا, تبھی چھٹکارا ہوگا. موسیٰ بھیجا گیا مصر میں پر ریولیشن کے ساتھ. سوچو آدم اور حوا باغ عدن میں چھوڑے گئے پر ریولیشن کے ساتھ, اور وہ ریولیشن الہیم کا آدم حوا کے لیے, ریولیشن میں نے کہا موسیٰ کے لیے یہوہ نام کا, ابراہیم اتنے بڑے کیس کے ساتھ ہے. تو ریولیشن کیا ہے؟ میں ایل شڈائی خدا ہوں, کہ میں سب ضرورتوں کو کافی پورا کرنے والا خدا ہوں. اس کے بعد ہم نمبر 4 میں یہ پڑھتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو کس کردار میں ظاہر کرتا ہے. یہوہ کے کردار میں, ایل شڈائی کے کردار میں, الوہیم کے کردار میں. اور نمبر 4 پہ آتا ہے ایل ایلون کے نام سے, ایل ایلون کے نام سے. اور یہ آپ کو پیدائش ملتا ہے 14ویں باب کی 18ویں ورس کو پڑھتے ہیں. پیدائش 14واں باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ آپ کو یہاں ملتا ہے ایل ایلون کا نام. عزیزو یہاں پر ملتا ہے, اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا, اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. یہاں پر اردو میں جہاں پر لفظ خدا تعالیٰ آیا ہے نا, وہاں پر عزیزو یاد رکھنا عبرانی میں ایل ایلون آیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے بولا جہاں پر اردو نے لفظ خدا تعالیٰ لیا ہے, وہاں پر عبرانی بائبل نے لیا ہے ایل ایلون. عزیزو یاد رکھیے گا, ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس دھرتی کی یا سورگ کی کوئی بھی چیز عزیزو اس لائق نہیں ہے کہ وہ یہوہ یا ایل ایلون کے نام سے اوپر ہو. ایل ایلون کا لفظی مطلب ہے بلند و بالا. ایل ایلون کا لفظی مطلب کیا ہے؟ وہ خدا جو بلند و بالا ہے, اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کے برابر یا اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. تو ایل ایلون, سوچو ملک صدق سالم کا بادشاہ, لکھا ابراہیم کے لیے روٹی اور میل آیا تھا. تو بائبل کہتی وہ ملک صدق سالم جو تھا وہ خدا تعالیٰ کا, مطلب عبرانی میں ایل ایلون کا وہ کاہن تھا. تو ایل ایلون کا کاہن کے مطلب اس کا کاہن جو سب سے بلند و بالا ہے. اب یاد رکھنا ہم یہ پڑھتے ہیں عزیزو اس کائنات کی کوئی بھی چیز, سورگ کی ہو, میں نے کہا پاتال کی ہو یا زمین کی, کوئی خدا کے برابر نہیں ہے, کوئی خدا کے درجے کی نہیں ہے. ایل ایلون خدا کی اس ذات کو, اس کردار کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کا اور کوئی نیم البدل نہیں ہے, مطلب اس کی اور کوئی مثل نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس کے درجے کا, اس کے برابر کا, یا اس کے پائے کا, یا اس کے پلے کا اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں. تو ایل ایلون اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے. اب یاد رکھنا یسایہ 14ویں باب میں آپ کو پتا ہے شیطان نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں ایل ایلون بنوں گا. کیا دعویٰ اس نے ٹھوکا؟ میں ایل ایلون بنوں گا. مطلب کیا؟ آپ شیطان کے نا یسایہ 14ویں باب میں 5 دعووں کو پڑھتے ہو, اور وہ کہتا ہے میں آسمان سے اوپر چڑھ جاؤں گا, اس لیے کہ اس کے سامنے ایل ایلون کا نام ہے کہ وہ بلند و بالا خدا ہے, تو میں اس سے اوپر چڑھ جاؤں گا. اصل میں یاد رکھنا یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں یسایہ 14ویں باب میں کہ شیطان نے خدا کے اس نام کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ میں بلند و بالا ہوں, میں ایل ایلون ہوں. عزیزو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سب ناموں سے اعلیٰ اور حیثیت میں نہایت بلند و بالا صرف اور صرف خدا ہے,
اور وہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس چیز کا دعویٰ کرے. اور تبھی بائبل کہتی کہ یسایہ 14ویں باب میں کہ اس کو سوال دیا گیا کہ تو آسمان پر تھا پر تجھے پتال کی تہہ میں پٹک دیا گیا کیونکہ یہ تو نے دعویٰ کیا کہ میں ایل ایلون بنوں گا, میں سب سے بلند و بالا بنوں گا, لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسے زمین سے بھی نیچے پٹک دیا. یہ میں نے بولا خدا اپنے آپ کو, اپنے کردار کو ایل ایلون میں ظاہر کر رہا ہے. اس کے بعد عزیزو آپ نے کئی بار لفظ ادونائی سنا ہوگا. کیا لفظ سنا ہے؟ ادونائی. ادونائی بھی یاد رکھو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ذکر آپ کو زبور 90 کی 17 ورس میں ملتا ہے. زبور 90 اور اس کی 17ویں ورس میں. عزیزو اس ورس کو پڑھ کے میں پھر آپ کو ادونائی کا مطلب بتاؤں گا. اب یہ ورس کہتی ہے اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے, ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش, ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے. عزیزو ادونائی جو ہے یاد رکھو یہ استاد کو ظاہر کرتا ہے. ادونائی کا لفظی مطلب استاد ہے, ادونائی کا لفظی مطلب مالک ہے, پروردگار ہے. یہ ادونائی جب آپ بائبل میں پڑھتے ہو تو آپ کو اس کے یہ مطالب ملتے ہیں. کہتے ہیں صرف پرانے عہد نامہ میں تقریباً 30 مرتبہ لفظ ادونائی آیا ہے. کتنی بار بولیے؟ 30 مرتبہ پرانے عہد نامہ کے اندر. عزیزو یاد رکھیے گا ادونائی اپنے لوگوں کو ادونائی اپنے لوگوں کا کامل خدا ہے. جب لفظ ادونائی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا کامل مالک ہے, کامل استاد ہے اور کامل ان کا پروردگار ہے. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا لفظ ادونائی خدا کے اس تعلق کو جو وہ ہم سے کرتا ہے ظاہر کرتا ہے. ادونائی لفظ خدا کے ہمارے ساتھ ریلیشن کو بھی ظاہر کرتا ہے. اب یاد رکھنا وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے خادم ہیں, یہ ہمارے بیچ میں ریلیشن ہے. وہ ہمارا استاد ہے, ہم اس کے شاگرد ہیں, یہ ہمارا ریلیشن ہے. وہ ہمارا پروردگار ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, یہ ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن ہے. اس لیے میں نے کہا لفظ ادونائی ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے. عزیزو یہ ہے ہم نے چار نام ایسے پڑھے جس میں خدا اپنے کردار کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے خدا کے صفاتی نام. ٹھیک ہے, یہ تھیولوجی کی اگلی ہیڈنگ ہے خدا کے صفاتی نام. تو یہ ہے جناب ایٹریبیوٹیو نیم آف گاڈ. ایٹریبیوٹیو مطلب صفاتی جو اس کے نام ہے. سب سے پہلا خدا کا صفتی جو نام ہے وہ ہے رب العالمین. کیا بولتے ہیں اسے؟ رب المسلمین نہیں, یاد رکھیے رب العالمین, کہ وہ پورے عالموں کا, پورے جہانوں کا وہ رب ہے. ہم اسے پڑھتے کہ میکا 4:13 میں یہ خدا کا پہلا صفتی نام ہے, صفاتی نام ہے. میکا 4:13 کیا میں نے بولا؟ رب العالمین. تو یہ ہے ورس کہتی کہ میکا 4:13 اے بنت سیون اٹھ پامال کر کیونکہ میں تیرے تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی. ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی. سب بولو آمین. عزیزو رب العالمین کا مطلب ہے جہانوں کو پالنے والا. کیا بولتے کہ جہانوں کو پالنے والا, ان کی نگہداشت کرنے والا, ان کی سب چیزوں کو مہیا کرنے والا. ایمین. تو یہ ہم پڑھتے ہیں بنت سیون, مطلب یہ یروشلم کی بات کی جاتی ہے. یروشلم کو خدا کہہ رہا ہے اٹھ, میں تیرے سینگ کو اونچا کروں گا. کہا میں جناب تیرے سینگوں کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بنا دوں گا. اور اس نے کہا تو امتوں کو, مطلب امتیں یہ ساری وہ قومیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں, خدا کہہ رہا ہے تو ان کو لتاڑ, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا.
یہ آنے والے وقت کی نبوت ہے عزیزو۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیے خداوند کہتا ان کو لوٹ کر تو سارا وہ مال جو ہے وہ رب العالمین کے پاس لائے گا، جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھو خدا کے صفاتی ناموں کے اندر جو دوسرا نام آتا ہے وہ ہے عطا ایل روئی۔ کیا نام ہے؟ عطا ایل روئی۔ یہ آپ کو ذکر ملتا ہے پیدائش 16واں باب اور اس کی 13ویں ورس میں۔ پیدائش 16واں باب اور اس کی 13ویں ورس میں ہم عطا ایل روئی کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطا ایل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ عزیزو یہاں سنیے گا، عطا ایل روئی ہم یہاں ذکر پڑھتے ہیں کہ ہاجرہ جب اپنی بیوی کے پاس سے بھاگ آئی تھی اور وہ پریگننٹ تھی اور بیابان میں اس کی ملاقات فرشتے سے ہوتی ہے، اور فرشتے نے اسے کہا تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا، اور وہاں یہ کہا گیا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور ان کے بیچ میں آپس میں باتیں ہوئی۔ تبھی ہاجرہ نے خدا کو بصیر خدا کہا۔ کیا بولا؟ بصیر خدا، جسے عبرانی میں عطا ایل روئی کہا جاتا ہے۔ اب عطا ایل روئی کا لفظی مطلب ہے دیکھنے والا خدا۔ کیا بولیے؟ دیکھنے والا یا ماہر خدا یا دانا خدا۔ تبھی تو اس نے کہا کہ دیکھو میں بھاگ آئی تھی بیوی کے ہاں سے اور خدا نے مجھے یہاں بھی دیکھا، میرے حال کو دیکھا، کیونکہ بائبل کہتی ہے وہ وہاں پیاسی تھی، اور بائبل یہ کہتی ہے وہاں خدا نے اس سے بات کی۔ عزیزو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جو خدا کا تیسرا جو صفاتی نام ہے وہ ہے رب۔ کیا ہے بولیے؟ رب۔ یہ آپ کو زبور 8 باب کی 9 ورس میں ملتا ہے۔ زبور 8 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ یہ خدا کا میں نے کہا صفاتی یہ تیسرا نام ہے، اور یہاں یاد رکھنا رب کا بھی لفظی مطلب پروردگار ہے، مالک ہے اور خداوند ہے۔ تو یہ اس کا صفتی نام ہے کہ خدا اپنے آپ کو بطور پروردگار، مالک اور بطور خداوند استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد عزیزو نمبر 4 پہ آپ کو لفظ الہ ملتا ہے۔ الہ، ٹھیک ہے؟ الہ یہ خدا نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ استثناء آپ کو 10 باب کی 17ویں آیت میں یہ ذکر ملتا ہے۔ استثناء 10واں باب اور اس کی 17ویں ورس میں وہاں ذکر ملتا ہے کہ خداوند تمہارا الہوں کا الہ ہے، الہوں کا الہ ہے۔ اس کا لفظی مطلب معنی ہے خدا، کہ تمہارا خدا جو ہے وہ تمام زمین کے خداؤں کا بھی خدا ہے، الہوں کا وہ الہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ آتا ہے خدا کا صفتی جو نام ہے وہ ہے حی القیوم۔ کیا ہے بولیے؟ حی القیوم۔ یا آپ کو دانیل 4 باب کی 34 ورس 34 ورس میں یہ ذکر ملتا ہے۔ دانیل 4 باب کی میں نے کہا 34 ورس میں آپ کو لفظ خدا کے نام کا حی القیوم جو اس کا صفتی نام ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ ورس میں یوں لکھا ہے 4 باب کی 34 آیت میں، اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نے لکھا ہے کہ بعد نبوکت نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا، اور لکھا ہے اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ سب بولو آمین۔ عزیزو نبوکت نظر بادشاہ، بائبل کہتی ہے اس نے تکبر کیا تھا خدا کے خلاف، اور خدا نے 7 سالوں کے لیے اسے جانور بنا دیا تھا۔ وہ بیابانوں میں رہا، اوس پڑتی تھی اس کے اوپر، وہ گائے بیل کی طرح گھاس کھاتا تھا۔ وہ 7 سال پورے ہونے کے بعد لکھا ہے اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ تو ہی حی القیوم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، حی القیوم کا لفظی مطلب یہ ہے کہ خدا کی ابدی بادشاہت کی طرف یاد رکھو اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے نبوکت نظر نے اپنی بادشاہی پر گھمنڈ کیا تھا، کیونکہ اس کی بادشاہی بہت وسیع تھی۔ بابلی جو بادشاہی تھی اس زمانے میں
بہت مطلب طاقتور بادشاہی تھی، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے یروشلم پر اٹیک کر کے اسرائیلیوں کو مارا اور ان کے لوٹا، اور لکھا ہے سب لوگوں کو بابل اسیر کر کے لے گئے تھے۔ تو بابلی بادشاہی جو تھی وہ انتہائی طاقتور بادشاہی تھی۔ آپ کو دانیل پہلے باب میں یہ سارا ذکر ملتا ہے کہ کیسے اٹیک کیا نبوکت نظر نے یروشلم کے اوپر، یہودا کے اوپر، اور یہ ذکر ملتے ہیں 7 سال اس کے پورے ہونے کے بعد اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میری نہیں یا دنیا کی اور بادشاہوں کی نہیں بلکہ تیری بادشاہی جو ہے وہ ابدی ہے، کیونکہ خدا نے اسے 7 سال کے لیے اسے سزا دی اور جانور بنا دیا تھا۔ سو عزیزو، یہ ہوا خدا کے، میں نے کہا، صفاتی نام۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ دو گے خدا کے شناختی نام۔ ہم پڑھتے کہ خدا کے شناختی مطلب آئیڈینٹیفیکیشنل جو اس کے نام ہیں، آئیے ان ناموں کی ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو خدا کا شناختی نام ہے، جہاں سے اس کی شناخت یا اس کی پہچان ہم کرتے ہیں، نمبر 1 اس کا نام ہے، بولو یہوہ رافع، بولو یہوہ رافع۔ عزیزو، یہ ذکر آپ کو خروج 15واں باب اس کی 26 ورس میں ذکر ملتا ہے، جس کو پاپا جی بولتے ہیں ڈاکٹر جیزس۔ یہوہ رافع کیا ہے؟ ڈاکٹر جیزس۔ خروج 15 کی 26 میں ہم پڑھتے ہیں، اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکم کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصر میں بھیجی ہیں تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا، بولو، شافی ہوں۔ میں تیرا خداوند شافی ہوں۔ عزیزو، شافی جہاں پر آیا نا، اس کا مطلب ہے شفا دینے والا ہوں۔ تو وہاں پر عبرانی میں لفظ آیا کہ میں تیرا رافع خدا ہوں، چنگا کرنے والا خدا ہوں، ہیل کرنے والا خدا ہوں۔ سو اس لیے ہم اسے ہیلر کے طور پر دیکھتے ہیں، اسے ڈاکٹر جیزس کے طور پر دیکھتے ہیں، اسے شفا دینے والا یا رافع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو عزیزو، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری صحت مندی کی ضمانت ہے رافع خدا میں۔ کہاں پر ہے؟ بولیے، رافع خدا میں، خدا کو چنگا کرنے والے میں ہم اسے دیکھتے ہیں۔ سو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس نام میں ہماری ہیلتھ کی ضمانت ہے۔ اس صورت میں یاد رکھو، جب بھی ہم اس کے کلام کے اندر موجود اس کے تمام حکموں کو مانیں گے تو وہ ہمارے لیے بطور شافی، بطور رافع وہ کام کرے گا۔ اس لیے اس نے کہا، میں ان بیماریوں کو تجھ پر آنے نہیں دوں گا اگر تو میرے حکموں کو مانے گا، اگر نہیں مانے گا تو میں تیرے لیے رافع نہیں ہوں۔ رافع انہی کے لیے ہوں جو اوبیڈینٹ ہے میرے وچن کو لے کے۔ اس کے بعد ہے عزیزو خدا کا شناختی نام جو نمبر 2 پہ ہے، وہ ہے یہوہ نسی۔ کیا بولو؟ یہوہ نسی۔ اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے خروج 17واں باب اور اس کی 15ویں ورس میں۔ یہ ورس کہتی کہ موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا۔ جو آلٹر موسیٰ نے بنایا تھا، اس آلٹر کا، اس مذبح کا اس نے نام لکھا ہے، یہوہ نسی رکھا۔ یہوہ نسی کا جو لفظی مطلب ہے نا، وہ ہے یہوہ میرا جھنڈا ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، یہوہ میرا جھنڈا ہے۔ بائبل یاد رکھو، یہوہ نسی کا ذکر پہلی مرتبہ یہی خروج 17ویں باب میں کرتی ہے۔ اور عزیزو، یہ یاد رکھنا، خروج 17ویں باب کی 8 آیت کے مطابق تب بنی اسرائیل جو تھے وہ رفدیم جو علاقہ تھا نا، رفدیم، اس ایریے کے اندر وہ قیام پذیر تھے، اور تبھی خدا نے اپنے آپ کو موسیٰ پر لکھا ہے، ظاہر کیا۔ اور یہ پڑھتے گئے، تب جب اس نے اس آلٹر کو بنایا تو اسے یہوہ نسی کا نام دیا کہ یہوہ میرا جھنڈا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ وہ لوگ جو کوہ سر ہوتے ہیں، جو پہاڑوں کو سر کرتے ہیں، وہ جب سر کر لیتے وہاں جا کر جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا۔ اب موسیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ یہوہ میری جیت ہے، یہوہ میری فتح ہے۔ جھنڈا گاڑنے کا لفظی مطلب ہی ایک ہے کہ یہوہ میرا جھنڈا ہے۔ اگر آپ یہ پڑھو گے نا واقعہ، تو عزیزو یاد رکھنا، اس وقت جب اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے تھے تو پہلی ایسی قوم عمالیق جو اسرائیلیوں کے مخالف ہو کر آئی ان سے لڑنے کے لیے، عمالیق قوم،
اور بائبل کہتی کہ اس وقت موسیٰ پہاڑ پر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہا تھا، اور اس نے اپنے سن یشوع کو ان سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور بائبل کہتی جب جب موسیٰ ہاتھ نیچے کر لیتا تھا تب تب وہ ہارتے تھے، اور جب وہ ہاتھ اوپر کرتا تھا تو تب تب وہ جیتتے تھے۔ اس لیے بائبل یہ کہتی کہ جو آلٹر موسیٰ نے اس وقت بنایا تھا نا، اس آلٹر کا اس نے نام یہ رکھ دیا تھا کہ یہوہ میری جیت ہے، یہوہ میرا جھنڈا ہے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ نے جو بنایا تھا وہ ایک پروفیسی تھی کہ ہم جیتیں گے، اور آپ پڑھو گے اس چیپٹر کے اندر، 17ویں چیپٹر کے اندر، کہ اسرائیلی وہ جنگ عمالیکیوں سے یشوع کی قیادت میں جیت چکے تھے۔ اس لیے نسی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یہوہ میرا جھنڈا ہے، میری جیت ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آپ خدا کا جو شناختی نام ہے وہ پڑھتے ہو یہوہ یری۔ کیا پڑھتے ہو؟ یہوہ یری۔ عزیزو، یہ آپ کو ذکر پیدائش 22واں باب اس کی 14ویں ورس میں ذکر ملتا ہے۔ پیدائش 22 باب کی 14ویں ورس میں یہاں پر لکھا ہے ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ سب بولو آمین۔ عزیزو، آپ جانتے ہو خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنا اکلوتا بیٹا لا، میرے لیے اسے قربان کر دے، اور اتنا ہمبل آدمی، اتنا دیندار، اتنا راست باز آدمی کہ 24 سال کے بعد ایک اولاد خدا نے اسے دی، تو اسے بھی وہ لے کر اس پہاڑ پر جو خدا نے ٹھہرایا تھا اسے وہاں پر قربان کرنے کے لیے چلا گیا۔ اور لکھا ہے جیسے وہ اس پر چھری چلانے لگا تھا، اوپر سے آواز آئی کہ اپنے بچے کو قربان مت کر، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو کسی بھی چیز کو مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتا ہے، اور مجھ سے سب سے زیادہ تو پیار کرتا ہے۔ اور بائبل یہ کہتی کہ عزیزو، اسے وہاں پر جھاڑیوں میں ایک بچڑا دکھائی دیا، اور جب اسے لے کر آیا تو اس نے خود اس آلٹر پر بلکہ وہاں اس نے یہوہ کا نام یری کہہ کر مخاطب اسے کیا کہ تو یہوہ یری ہے، مطلب اپنے لیے خود تو مہیا کر لیتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آتا یہوہ شالوم۔ کیا مطلب اس کا؟ یہوہ شالوم، تو یہ خدا کا شناختی نام ہے، آئیڈینٹیفیکیشنل اس کا نام ہے۔ عزیزو، یہوہ شالوم کا ذکر آپ پڑھتے ہو قضات 6 باب کی 24 آیت میں۔ ورس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس کا لفظی مطلب ہے امن و سلامتی کا خدا۔ شالوم کا لفظی مطلب میں نے کہا، شالوم کا مطلب سلامتی کا خدا۔ آج بھی چرچ میں شالوم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ عزیزو، یہاں قضات 6 باب کی 24 ورس میں پڑھتے ہیں، تب بائبل کہتی ہے جداؤن نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا۔ ٹھیک ہے، انگلش میں سے شالوم کہتے ہیں، عبرانی میں سے سلوم کہتے ہیں، اور لکھا ہے ابھی زروں کے افرا میں آج تک موجود ہے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں اس نے جو مذبح بنایا تھا، کلام خدا یہ کہتا ہے اس مذبح کا نام اس نے کیا رکھا تھا؟ بولو، یہوہ شالوم۔ عزیزو، جداؤن کا یہ زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ تھا؟ جداؤن کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں اس سے پہلے کہ جداؤن قیادت میں آتا یا اس کا دور شروع ہوتا، بائبل کہتی کہ ابھی وہ قاضی نہیں تھا، اور یہاں اس کو 6 باب میں اینجل اس کے پاس آ کر اسے بات کرنا شروع کرتا ہے، اسے زبردست سورما کہتا ہے، اسے خدا کے کاموں کے لیے بلاتا ہے کہ تجھے مدیانیوں کو مارنا ہے اور تو اسرائیلیوں کو مدیانیوں سے چھڑائے گا۔ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیلی اس وقت خدا کو بھول چکے تھے، وہ غیر دیوی دیوتاؤں کے چکر میں تھے، اور مدیانی آ کر ان کو لوٹ لیتے تھے۔ اسرائیلی کھیتوں میں بیج بوتے تھے، اور فصل جب بڑی ہوتی تھی تو مدیانی آ کر جناب ان کی ساری فصل کاٹ کے لے جاتے، ان کا مال مویشی لوٹ لیتے، اور ان کی جان بہت تنگی میں تھی، وہ روتے تھے، اور ان میں سخت نہیں تھی کہ وہ مدیانیوں کا مقابلہ کریں۔ لیکن یہ سنیے گا، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خداوند کے فرشتہ نے جداؤن پر ظاہر ہو کر کہا کہ تو مدیانیوں کو مارے گا، تو اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے ڈر سے، ان کی غلامی سے چھڑا لے گا۔ آپ 23 ورس میں پڑھو گے، قضات 6 باب کی 23 ورس میں خداوند نے اس سے کہا تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو نہیں مرے گا، تو نہیں مرے گا، کیونکہ اس وقت مدیانیوں کا ڈر تھا۔ لیکن خدا نے جداؤن سے کہا اٹھ، تیری سلامتی ہوگی،
مطلب خدا اپنے آپ کو اس پر شالوم کے کردار میں، شالوم کی پہچان میں رویل کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں شالوم خدا ہوں، سلامتی کو میں تجھ پر ظاہر کرتا ہوں، تجھ میں ریلیز کرتا ہوں، تو سلامت رہے گا، تو نہیں مرے گا. اور آپ یہ پڑھو گے خداوند نے جداؤن کو جنگ پر جانے سے پہلے اس کی سلامت رہنے کی اسے ضمانت دی، اس کی سلامتی کی اسے گارنٹی دی ہے. تبھی بائبل کہتی جداؤن نے مذبح بنایا. جب یہ سب باتیں ہو چکی تھی اس نے مذبح بنایا، اور جناب بائبل کہتی اس کا نام اس نے یہوہ شالوم رکھا کہ میں نے خدا کو دیکھا، میں نے اس سے باتیں کی، میں سلامت رہا، اور خدا نے مجھے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کہ تو مدیانیوں سے لڑے گا اور تو سلامت رہے گا. اس کے بعد نمبر 5 پہ آپ پڑھتے ہو، یہ یہوہ کا شناختی نام ہے، یہوہ را. یہوہ را. کچھ لوگ اسے یہوہ روحی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اسے یہوہ روحی بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ اسے یہوہ را بولتے ہیں. عزیزو اس کا مطلب ہے خداوند میرا چوپان ہے. اس کا مطلب کیا ہے لفظی یہوہ را کا؟ جب آپ اردو میں خداوند میرا چوپان پڑھتے ہو نا، چوپان مطلب یہوہ چوپان ہے، اس کا مطلب ہے یہوہ را ہے. یہوہ عبرانی میں یہوہ را ہے کہ وہ راہ دکھانے والا، وہ چوپان ہے. چوپان مطلب گڈریے کو، چرواہے کو کہتے ہیں جو بیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے. ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، یاد رکھیے گا کہ جس طرح بھیڑوں کے ساتھ ان کا چرواہا ہو تو بھیڑوں کو تسلی رہتی ہے. اب داؤد نا اپنے آپ کو ایک بھیڑ کے طور پر پیش کرتا ہے اور اپنے خدا کو اپنا چرواہا کہتا ہے. کہتا ہے جب میں اپنی بھیڑوں میں ہوتا ہوں نا تو اسے بھالو ریچھ نہیں مار سکتا، اور ان کو تسلی رہتی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ ساؤل یا اس کی پولیس یا اس کی فوج میرے خلاف ہے، پر تو میرا چوپان ہے کہ جس طرح میری بھیڑیں وہ اطمینان میں رہتی ہیں. خدا میں تجھے بطور چوپان، بطور راہ لیتا ہوں، اور میں اطمینان میں رہوں گا کیونکہ تو ہی میرا چرانے والا ہے. اس کے بعد عزیزو نمبر 6 پہ آپ یہوہ کادیش کا ذکر پڑھتے ہو. کیا بولا میں نے؟ نمبر 6 پہ آتا یہوہ کادیش. کادیش یہ آپ کو ذکر ملے گا پہلا سیموئیل 2 باب کی 2 آیت مقدسہ کے اندر. پہلا سیموئیل 2 باب اس کی دوسری آیت میں یہوہ کادیش کا لفظی مطلب ہے مقدس کرنے والا خدا، پوتر کرنے والا خدا، پاک کرنے والا خدا، ٹھیک ہے، تقدیس کرنے والا خدا. تو دوسرا باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو. سب بولو آمین. عزیزو جہاں پہ لفظ قدوس آیا ہے وہاں پہ انگلش لفظ ہولی آیا ہے، اور جہاں پہ انگلش میں لفظ ہولی آیا ہے وہاں پر عبرانی میں لفظ کادیش آیا ہے. اوکے، وہاں پر لفظ کادیش آیا ہے. اور عزیزو اس لفظ کا ذکر بائبل میں تقریباً 70 دفعہ آیا ہے. لفظ یہوہ کادیش کا ذکر میں بتا رہا ہوں، ہم پرانے عہد نامہ میں تقریباً 70 دفعہ اس کا ذکر پڑھتے ہیں. سو یہوہ کادیش یہ وہ خدا ہے جو اپنے فرزندوں سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے اور کہتا ہے میں پاک کرنے والا ہوں، اور تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں پاک کروں گا اور تم پاکیزگی میں ہوو. عزیزو یہ ہے یہوہ کادیش کا مطلب کہ وہ اپنے فرزندوں سے ہولینس کو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تم پاکیزگی میں رہو. ایمین. سو یہ آپ کو ذکر احبار 20 باب کی 7 آیت میں ملتا ہے. احبار 20 باب کی 7 آیت کے اندر کہ خداوند نے وہاں کہا کہ لوگوں کو پاک، صاف اور مقدس کرو. یہ خداوند کی طرف سے تاکید تھی کہ اے موسیٰ، اے ہارون، اپنی قوم کے لوگوں کو پاک کر، مقدس کر. اس کا مطلب یہ تھا خدا کہنا چاہتا ہے کہ میں یہوہ کادیش ہوں، کہ میں مقدس خدا ہوں، ہولی خدا ہوں. اس کے بعد عزیزو یہوہ کی جو شناختی نام ہے نا نمبر 7 پہ، وہ ہے یہوہ گمولیا. یہوہ گمولا. کیا ذکر ہے؟ یہوہ گمولا. یہوہ گمولا عزیزو یہ اس کا لفظی مطلب ہے اجر دینے والا خدا. یہوہ گمولا لفظی مطلب ہے اجر دینے والا خدا یا پھر بدلہ لینے والا خدا. آگے اس کا آپ کو ذکر ملے گا یرمیہ
51 چیپٹر اور اس کی 56 ورس میں، 51 میں نے کہا چیپٹر کے 56 ورس میں، 51 کی 56 ورس میں لکھا ہے یرمیہ کی کتاب میں، اس لیے کہ غارت گر اس پر، ہاں بابل پر چڑھ آیا اور اس کے لکھا ہے زور آور لوگ پکڑے جائیں گے، ان کی کمانیں توڑی جائیں گی، کیونکہ خداوند انتقام لینے والا خدا ہے، وہ ضرور بدلہ لے گا۔ جب یہاں پر خدا اپنے آپ کو نا پہچان دے رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں انتقام لینے والا ہوں، مطلب کہ میں یہوہ گمولا ہوں، کہ میں بدلہ لینے والا ہوں، میں پنشمنٹ دینے والا خدا ہوں۔ عزیزو، یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب شخصی طور پر معاوضہ انہیں دینا پڑے گا۔ آپ یہ پڑھو گے کہ جب بابل نے یروشلم کا محاصرہ کیا تھا، تب یہ پڑھتے ہیں خداوند نے کلام کیا کہ تم نے جو کچھ یروشلم سے کیا ہے نا، وہ تم سے میں بدلہ لوں گا۔ تو وہ وہاں پر خدا اپنے آپ کو کیسے ریویل کر رہا ہے؟ بطور گمولا، کہ میں انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ اس لیے میں نے کہا یہاں پر جب آپ پڑھتے ہو نا، لفظ آیا ہے کہ میں جناب انتقام لینے والا، تو وہاں پر آپ پڑھو گے عبرانی کے اندر گمولا، جس کا مطلب ہے جناب معاوضہ دینے والا یا ان سے بدلہ لینے والا۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ آپ یہوہ کا شناختی نام پڑھتے ہو، صدقینو۔ کیا لفظی ہے؟ مطلب کیا لفظ ہے یہ؟ صدقینو۔ صدقینو کا لفظی مطلب ہے، مطلب یہوہ صدقینو، یہوہ صدقینو کا لفظی مطلب ہے، یہ سواد سے ہے، اوکے۔ یہوہ صدقینو کا لفظی مطلب ہے راستی کا خدا۔ کیا بولیے؟ راستی کا خدا، رائچسنس کا خدا۔ ہم یرمیہ 23 کو پڑھیں گے، اس کی 5 اور اس کی 6 ورس میں یہاں لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور آگے لکھا ہے اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ خداوند ہماری صداقت، جس کا مطلب ہے خداوند راستی کا خدا ہے۔ تو یہاں پر عبرانی میں لفظ آیا ہے جہاں ہم یہ پڑھتے ہیں خداوند ہماری صداقت، تو مطلب ہے خداوند ہمارا صدقینو خدا، خدا ہمارا صدقینو خدا۔ اس آیت مقدسہ میں یاد رکھیے گا جس بادشاہی کا ذکر کیا گیا ہے نا، ہم یہ پڑھتے ہیں صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور لکھا ہے عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ عزیزو، یاد رکھیے گا اس بادشاہی کا جو ذکر ہے نا، یہ یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا ذکر ہے۔ یہ آپ کو یرمیہ 23 باب کی 5 اور 6 ورس میں بتا رہا ہوں۔ یہ پورا چیپٹر یسوع مسیح جب 1000 سالہ بادشاہی کو زمین پر قائم کریں گے، تو یہ وہ ورسز ہیں جو یرمیہ نبی کو دی گئی ہیں۔ عزیزو، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ داؤد کی شاخ کا ذکر جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو وہ داؤد کی شاخ ہے یسوع مسیح۔ وہ برانچ جو میں نے کہا داؤد کی برانچ جو آیا لفظ، وہ یسوع مسیح ہے۔ اس کی بادشاہی بائبل کہتی ہے ایک تو خوب ہوگی۔ اب وہ خوب اقبال مند کیوں ہوگی؟ کیونکہ لکھا ہے، اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ وہ عدالت بھی کرے گا، اور عدالت کیسے کرے گا؟ صداقت سے کرے گا۔ آمین۔ سو عزیزو، ان 1000 برسوں کے اندر اسرائیلی مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے۔ جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، زمین پر 1000 سال کا دور چلے گا، اور 1000 سال کے لیے ڈیول کو اس میں اتھا گھڑے میں باندھ دیا جائے گا، اور اسے امن کا دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر بائبل کہتی ہے یہودا کا شیر ببر یعنی یسوع مسیح جو داؤد کی شاخ ہے، وہ لکھا ہے وہ دھرتی پہ آئے گا مقدسین کے ساتھ، اور بادشاہی کو 1000 سال کے لیے قائم کرے گا، اور تبھی یہ پڑھتے ہیں اس کی عدالت، وہ لکھا ہے صداقت سے عدالت کرے گا۔ تب بائبل کہتی ہے اسرائیلی اسے کیا بولیں گے؟ کہ یہ راستی کا خدا ہے۔ آمین۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ آتا ہے یہوہ شامہ۔ کیا آتا ہے؟ بولیے، یہوہ شامہ۔ عزیزو، اس کا لفظی مطلب ہے خداوند یہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 9 پہ کیا آتا ہے؟ یہوہ شامہ۔ تو یہ خدا کے شناختی نام ہے، یاد رکھیے۔ اب یہاں پر ہم اسے بطور ایسے دیکھتے ہیں شامہ کہ وہ موجود ہے۔
ہزقیل 48واں باب اور اس کی 35 آیت میں آپ یہ ذکر پڑھو گے. ہزقیل 35واں باب اور اس کی ہزقیل 48واں باب اس کی 35 ورس میں. ہزقیل 48واں باب اس کی 35 آیت مقدسہ. یہاں پر ذکر ہے اس کا محیط 18,000 اور شہر کا نام لکھا ہے اسی دن سے یہ ہوگا خداون وہاں موجود ہے. خداون وہاں. عزیزو پہلی چیز یہ آیت مقدسہ کا تعلق بھی یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی سے ہے. ہزقیل 40 باب سے لے کر ہزقیل 48 ابواب تک یہ اپنے پاس نوٹ کر لو. میں نے کہا ہزقیل 40 باب سے لے کے ہزقیل 48 ابواب تک ان تمام 8 چیپٹرز کا جو تعلق ہے نا وہ یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جب دھرتی پہ یسوع مسیح 1000 سال کے لیے اپنی جلالی بادشاہی کو قائم کرے گا. تو ان چیپٹرز کے اندر آپ ان ساری نبوتوں کا ذکر پڑھتے ہو. پرانے عہد نامہ کے اندر 1000 سالہ بادشاہی کے لیے جتنا درج ہے نا اتنا نئے عہد نامہ میں بھی عزیزو درج نہیں ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ لفظ آیا ہے محیط کہ اس کا محیط 18,000. اس کا لفظی مطلب ہے راؤنڈ. محیط کا لفظی مطلب ہے راؤنڈ جس کا مطلب ہے گھیرا کرنا یا چکر لگانا یا اس کا میں نے کہا ہاتھا بندی کرنا. اب اس کا تعلق یروشلم کی تقسیم سے ہے. یہ ورس جو ہے نا یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا چکر لگایا جائے گا, اس کا راؤنڈ کیا جائے گا, اس کی محیط ٹھہرائی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ جب یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی زمین پر قائم ہوگی تو یروشلم کے اندر ان 12 گھرانوں کے اندر تمام پراپرٹیز کو تقسیم کیا جائے گا. اور بائبل یہ کہتی ہے اس کی اس لیے تقسیم کیا جائے گا تاکہ ہر گھرانے کی حد کو مقرر کیا جائے. عزیزو بائبل یہ کہتی ہے تبھی لوگ جو کہ نا اسرائیل کے اندر وہ یہوہ کو اس نام سے کہیں گے یہوہ شامہ کہ وہ اپنے اس یروشلم کے اندر موجود ہے, کہ وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود ہے. تبھی اس کا لفظی مطلب ہے کہ خداوند وہاں موجود ہے. اس کے بعد نمبر 10 پہ آتا ہے یہوہ ماکھا. کیا ہے؟ یہوہ ماکھا. اس کا لفظی مطلب ہے ملامت کرنے والا یا سزا دینے والا خدا. ٹھیک ہے, یہ نمبر 10 پہ آتا ہے یہوہ ماکھا, مطلب ملامت کرنے والا, سزا دینے والا خدا. عزیزو یہ آپ کو ہزقیل 7 باب کی 9 آیت مقدسہ میں اس کا ذکر ملتا ہے. ہزقیل میں نے کہا 7 باب کی 9 آیت مقدسہ. یہاں پر لکھا ہے میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا. میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا, میں خداوند خدا ماکھا. عبرانی میں آپ پڑھو گے خداوند کہہ رہا ہے کہ میں ماکھا خدا ہوں. یہاں پر ہم پڑھتے ہیں انگریزی نے اس کے لیے جو لفظ دیا ہے کہ یہوہ سٹرک خدا, یہوہ سٹرک کہ وہ سخت ہے, وہ مارنے والا, وہ پیٹنے والا خدا ہے. عزیزو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں پر دیکھتے کہ یہوہ ماکھا مطلب عزیزو پرانے وقتوں میں خداوند خدا نے قوموں کو سزا دی, ان کو ان کے انجام تک پہنچایا. تو وہ کیسے پہنچایا؟ بطور یہوہ ماکھا, کیونکہ وہ ان کے کاموں کے مطابق انہیں سزا دے رہا تھا, انہیں ان کے انجام تک پہنچا رہا تھا. تو کیسے؟ کیونکہ ہم یہ ہزقیل کی کتاب میں پڑھ چکے کہ ورس کہتی کہ میں ان کے گھنونے کاموں کے مطابق, اس نے کہا میں ان کے درمیان ان کے انجام تک پہنچاؤں گا, انہیں سزا دوں گا. اس کے بعد عزیزو ہم نے پڑھے تقریباً 10 ہیں جو یہوہ کے شناختی نام ہے. آئیے ایک اور چیز جو اگلی ہیڈنگ آپ دو گے تھیولوجی کے اندر, خدا کی عظمت. ہم خدا کی گریٹنس پر کچھ چیزیں سیکھیں گے. خدا کی عظمت. ہم زبور 96 مطلب 96 کی 4 سے 5 ہم ان 2 ورسز کو پڑھیں گے. زبور 96 کی 4 اور اس کی 5 2 ورسز کے اندر لکھا ہے کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے, وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے. یہاں پر خدا کی گریٹنس کی بات ہے.
छठी वर्ष कहती है, मैं अब एक चीज आपको बताऊं, थियोलॉजी के अंदर अगर हम ग्रेटनेस खुदा की नहीं सीखते तो थियोलॉजी को सीखना बेमकसद है, क्योंकि थियोलॉजी हमें खुदा की अजमत का भी पता देती है। अजीजों, 5वीं वर्ष ये कहती है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावन ने आसमानों को बनाया। सब बोलो आमीन। अजीजों, ये वर्ष हमें पता बताती है कि खुदावन खुदा तमाम देवताओं और तमाम माबूदों से नहायत अजीम है। क्या बोला मैंने? तमाम देवताओं, तमाम माबूदों से वो नहायत अजीम है, क्योंकि बाइबल खुदा की अजमत को बयान करती है, उसकी महानता को बयान करती है। अजीजों, बाइबल कहती है वो नहायत बुजुर्ग तर है। बुजुर्ग तर मतलब वो अजीम, वो महान खुदा है। मैं यहां एक चीज आपके साथ शेयर करूं, वो खुदा आला तरीन मखलूक और आला तरीन कायनात से भी आला तर है। मैंने कहा आला तरीन मखलूक, आला तरीन कायनात से भी आला तर है, क्योंकि वो बुजुर्ग खुदा है, वो ग्रेट खुदा है। अजीजों, याद रखो कि खुदाए जुल जलाल इस कदर अजीम है। हम पढ़ते हैं कि आलम बाला पर उसकी हजूरी में फरिश्ते अपने चेहरों को ढांपे रहते हैं। उसकी प्रेजेंस में होने के बावजूद भी हम एंजल्स की स्टडी में पढ़ेंगे वो सुपर नेचुरल पर्सनैलिटीज हैं। हम ये पढ़ेंगे कि वो खुद भी नूरानी हैं, जलाल से भरे हैं, लेकिन उनकी मजाल नहीं है कि वो खुदा की बसारत को, उसकी शख्सियत को देख पाएं, क्योंकि इसलिए बाइबल ये कहती है रब्बे जुल जलाल इस कदर अजीम है कि एंजल्स भी अपना परों से अपने चेहरे को ढांपे रहते हैं, उसे देख नहीं सकते। अजीजों, वो इसलिए ढांपते हैं क्योंकि उसके जलाल की आबो ताब और तजल्ली बर्दाश्त एंजल्स नहीं कर सकते। बशर तो छोड़ ही दो ना, क्योंकि बशर तो है ही खाकी, इंसान खाक से है, लेकिन मैं एंजल्स की भी बात बता रहा हूं कि उसकी आबो ताब और उसकी तजल्ली को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो खुदा की अजमत हमें इस बात में साफ साफ दिखाई देती है कि वो कायनात की हर शय पर कादरे मुतलिक है, हर शय पर अख्तियार रखता है। बोलो आमीन। अजीजों, एक चीज को जरूर आप यहां मेंशन करिएगा, आप जरूर इस चीज को लिखिएगा, वो है कि देवता कमजोर और बेबस हैं, जबकि आसमानों का बनाने वाला यहोवा खुदा है। क्या बोला मैंने? देवता कमजोर और बेबस हैं, जबकि आसमानों का बनाने वाला यहोवा खुदा है। अब अजीजों, याद रखो, जब हम लफ्ज देवता या जब लफ्ज बुत लेते हैं ना, तो बुत के लिए इंग्लिश लफ्ज जो आया है ना, वो है आइडल्स। आइडल्स, याद रखो, ये बुत के लिए इंग्लिश लफ्ज है, और यूनानी के लिए जो इसका लफ्ज है ELIL, तो ये है LL मतलब ये यूनानी जुबान का लफ्ज है, और ये 457 जुबान का लफ्ज है, मतलब 457। तो ये बुत के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज है। बुत के लिए अंग्रेजी जुबान देती है लफ्ज आइडल्स, और मैंने कहा यूनानी जुबान बुत के लिए लफ्ज देती है LL। तो याद रखना, इसका जो यूनानी जुबान का जो बुनियादी मतलब है ना, वो सुनना जरा। इसका पहला जो तर्जमा किया गया है यूनानी जुबान का, वो है वैनिटी। वैनिटी का लफ्जी मतलब है बेबुनियाद। वैनिटी का बुनियादी मतलब क्या है? बेबुनियाद। यूनानी जुबान जब बुत को देखती है, देवता को देखती है, तो उसे एलल कहती है कि मतलब कि तू बेबुनियाद है, तेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, तेरी कोई बुनियाद नहीं है, तू शुरू से नहीं है। और एक और है, उसे कहा जाता है वॉर्थलेसनेस। वॉर्थलेसनेस के मतलब कि तू एक तो बेबुनियाद है, दूसरा तू निकम्मा है, ना अहल है। अजीजों, कहते हैं बुत सिर्फ खुदा ही नहीं बल्कि वो कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? कि बुत सिर्फ खुदा ही नहीं, वो अपनी जात में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल उसे कहती है वो बेबुनियाद है, और बाइबल कहती है वो निकम्मा है। इसलिए मैंने कहा, हम जब पहला कुरिन्थियों उसका 8वां बाब उसकी 4 वर्ष को जरूर आप मेंशन करना,
پہلا کرنتھیوں 8واں باب اس کی 4 ورس میں ذکر پڑھتے ہیں، پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، بت دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ ہم نے جو ورس پڑھی تھی 96 کی، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ، معبود مطلب وہ بت ہیں، وہ دیوتا ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے یہوہ خدا ان سے نہایت عظیم تر ہے۔ اور عزیزو کرنتھیوں کی ورس کہتی ہے جناب بت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سنو، تھیولوجی کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے، آخر میں ایک چیز آخر میں چھوٹی مختصر میں شیئر کروں گا۔ تھیولوجی جو ہم نے سیکھی ہے اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ان چیزوں کے لیے یہ آپ کی ہیڈنگ رہے گی، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ رسپانسبلٹی جاننے کے لیے پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 19 اور 20 دو ورسز کو پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 19 اور اس کی 20 دو ورسز کو، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، تم خدا کی طرف اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں بلکہ کیا لکھا ہے قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تھیولوجی سیکھنے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم نے اس کی صفات، ہم نے اس کے شناختی نام، ہم نے اس کی ذات، اس کی شخصیت، نہ جانے ان 4 پارٹس کے اندر ہم نے اس کو کتنا ڈیپلی سیکھا ہے۔ عزیزو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب ان باتوں کو لے کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بدن سے خدا کو گلوریفائی کریں۔ اب کیوں گلوریفائی کریں عزیزو؟ اس کی 2 وجوہات ہیں، ہم اسے کیوں جلال دیں۔ اس کی میں نے کہا 2 وجوہات ہیں، یہ آپ کی اگلی ہیڈنگ رہے گی، ہم اسے کیوں جلال دیں۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ نمبر 1 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے، ہمیں اسے جلال دینا چاہیے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمیں اس نے بنایا ہے، ہمیں اسے جلال دینا چاہیے۔ یہ 1 نمبر وجہ ہے۔ عزیزو نمبر 2 اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمارا چھٹکارا دیا ہے، اس نے ہمارا چھٹکارا دیا ہے۔ ہم بنائے گئے پاپ میں پڑ گئے، چھٹکارے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس نے اپنا بلڈ بہایا، ہمیں خون سے خریدا۔ تبھی کرنتھیوں کی ورس یہ کہتی ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو، تمہاری قیمت پے کی گئی ہے۔ عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو چیز آپ خرید لیتے ہو نا وہ پھر آپ کی ہے، کسی کا حق نہیں رہتا ہے۔ تو ہم اپنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے خریدا ہے، ہم اصل میں اس کی ملکیت ہیں۔ تو بائبل یہ کہتی ہے اس کی ملکیت ہونے کے سبب سے تمہیں اسے جلال دینا ہے۔ جلال کیوں دینا ہے؟ نمبر 1 ہم اس کی تخلیق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ نمبر 2 میں نے کہا ہم گناہ میں پڑ گئے لیکن اس نے ہمارا چھٹکارا دیا، ہمیں آزاد کیا۔ سب بولو آمین۔ عزیزو آخری 3 باتیں، ہماری 2 باتوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے، 3 باتوں کے لیے اور ذمہ داری رہتی ہے۔ ہماری 3 ذمہ داریاں اور کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے خدا کا شکر بجا لائیں، خدا کا تھیوفنی کا مطلب خدا کا، یہوہ خدا کا، رافع خدا کا، شالوم خدا کا، ادونائی کا، ایل ایلون کا، حی القیوم کا، جتنے نام آپ نے سیکھے گئے اس کے شناختی نام، بائبل یہ کہتی ہے ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ کلسیوں 3 باب کی 17 آیت کہتی ہے کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ یہ آپ کی میری تمام کلیسیاؤں کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے لیے سب باتوں کے لیے ہمیشہ شکر گزاری کریں۔ ناشکرا پن یاد رکھو ایک وائرس کے جیسا ہے جو پھیلتا ہے، جبکہ آپ کو اس سے نکل کے اپنے آپ کو بچا کے آپ کو شکر گزاری میں لانا ہے۔ دوسری چیز، ہماری دوسری ذمہ داری ہے خدا کی تعظیم کرنا۔ پہلی چیز کیا؟ شکر گزاری کرنا، دوسری چیز ہے اس کی تعظیم کرنا۔ استثنا 32واں باب اس کی 3 آیت مقدسہ، استثنا 32واں باب اس کی 3 آیت مقدسہ۔ عزیزو ہمیں یہاں پر یہ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے، ذکر ہے کیونکہ خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا، تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو۔ کون کرے؟ میں کروں، آپ کرو۔
तमाम कलीसियाएं करें, क्योंकि खुदावन के नाम का इश्तिहार दूंगा। वो प्रचार कर रहा है, ठीक है। मुसन्निफ खुदा के रूह से, ये मूसा है इसका मुसन्निफ, तो वो प्रचार कर रहा है। प्रचार किस बात का कर रहा है? इश्तिहार देना है, प्रचार करना। और प्रचार कर रहा है कि तुम खुदा की ताजीम करो। 3 बातों के लिए जिम्मेदारी। नंबर 1 बोलिए, बाइबल कहती शुक्र करो। नंबर 2, बाइबल कहती उसकी ताजीम करो। नंबर 3, जो आखिरी थियोलॉजी की आखिरी बात है, वो है खुदा का खौफ मानो। जिसके बारे में इतना कुछ सीखा है ना, उसके डर में चलो। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप इसके लिए वर्ष पढ़ोगे, इमसाल पहला बाब, उसकी 7 आयत मुकद्दसा। खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करता है। बाइबल ये कहती खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है। अजीजों, खुदावन का खौफ मानने के लिए बाइबल के अंदर बेशुमार आपको हवाला जात मिल जाएंगे। वो अलग एक टॉपिक बनता है, लेकिन एंड में इस पार्ट का, चौथे पार्ट का, जिन बातों पे कर रहा हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने खुदा का शुक्र अदा करें, हम उसकी ताजीम करें और फिर उसका खौफ मान कर सारी जिंदगी चलें। और यकीन करिए, जो उसने मूसा के साथ किया, एलिया, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ किया, वो आपको भी वैसा ही, मैं कहता हूं, सरफराज कर सकता है। बस हमें उनकी तरह खुदा के करदार में होना पड़ेगा, तब ये सब चीजें हम पर लागू होना शुरू होंगी। सब बोलो आमीन। तो अजीजों, थियोलॉजी की ये स्टडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और खुदा के फजल से नेक्स्ट जो हमारी बाइबल स्कूल की क्लास होगी, हम इल्म इलाही की जो अगली किस्म है, हम उस पर बात करना शुरू करेंगे। और मैं ईमान रखता हूं कि इन 4 पार्ट्स के वसीले से आप थियोलॉजी को बड़ी डीपली सीख पाओगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।